वालेकुम सेकंड ईयर सी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे जो कि है बैंक। ठीक है, बैंक जो है क्या होता है। बैंक एक ऐसा माली इदारा है जो लोगों की अमानतों को जमा रखता है और उन्हीं अमानतों में से ज़रूरतमंद लोगों को फिर कर्ज़े भी देता है। इस तरह से लोगों की आमदनी में से जब जो फालतू रकम बच जाती है वो उसको अपने पास जमा करता है और उसमें से फिर कर्ज़ा जारी करता है। जब कर्ज़ा जारी करता है तो फिर ज़र की तख्लीक भी करता है और मुनाफा भी हासिल करता है और मुनाफा वो मुख्तलिफ तजारत में उस रुपयों को लगाता है। प्रोफेसर क्राउथर जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बैंक कर्ज़ों का कारोबार करता है, अवाम से अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़े मुहैया करता है। चूँकि बैंक की जारी करदा रसीदें लोग बिला हीलो हिज्जत यानी कि बिला किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लेते हैं, इसलिए बैंक ज़र की तख्लीक भी करता है। ये जो ज़र की तख्लीक है ये हम इस चैप्टर में करके भी दिखाएंगे कि बैंक किस तरह से ज़र की तख्लीक करता है। इसके बाद जो है एक और माहिर जो है बर्टन, वो बैंक की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बैंक नकद सरमाए का मुहाफ़िज़ है, यानी जो नकद सरमाया लोग उसमें जमा कराते हैं उसका मुहाफ़िज़ है और तकसीम करंदा है और फिर उस सरमाए को तकसीम कर देता है। तकसीम करने का क्या मतलब है, यानी कि वो फिर उसको कर्ज़ा लोगों को दे देता है। प्रोफेसर रेनाल्ड जो हैं वो डेफिनेशन करते हुए कहते हैं कि बैंक ज़र का कारोबार करते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि कर्ज़ों का लेन देन करते हैं। फिर हम बैंकों की इकसाम पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो किस्म है वो है मरकज़ी बैंक। ठीक है, मरकज़ी बैंक जो है वो क्या करते हैं। मरकज़ी बैंक किसी भी मुल्क का एक बड़ा बैंक होता है। ये मुल्क के निज़ाम ज़र को, निज़ाम सरमाया को, निज़ाम बैंकारी को मुस्तहकम भी करता है, मुतहरिक भी करता है और जदीद खतूत पर इस्तवार भी करता है। हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है। ये बैंक मुल्क के माली निज़ाम को इस्तेकाम बख्शता है, ज़री पॉलिसी को कामयाब बनाने की कोशिश करता है ताकि मुल्क में कीमतें मुस्तहकम रहें और अफरात ज़र और तफरीत ज़र पैदा ना हो। नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। ठीक है, याद रखिएगा कि मरकज़ी बैंक जो है इसके लिए नफ़ा कमाना सानवी हैसियत रखता है, यानी कि तरजीह नहीं है, उसकी तरजीहात में शामिल नहीं है। ये बैंक मुल्क के तमाम तजारती बैंकों को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ बैंकों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन फ़राइज़ सब में एक जैसे हैं। पाकिस्तान में इसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये बैंक पाकिस्तान में 1 जुलाई 1948 को कायम हुआ था। अच्छा, इंडिया में इसका नाम जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंग्लैंड में, इंग्लिस्तान में बैंक ऑफ इंग्लैंड है और अमेरिका में इसे फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं। प्रोफेसर डी काक मरकज़ी बैंक की तारीफ़ इस तरह करते हैं कि मरकज़ी बैंक का अवलीन मकसद नोट जारी करना और ज़र की कदर को मुस्तहकम रखना है। नफ़ा कमाना उसके लिए सानवी हैसियत रखता है। फिर है तजारती बैंक। तजारती बैंक जो है वो क्या करते हैं। तजारती बैंक जो है मरकज़ी बैंक के अलावा मुल्क में तजारती, ये जो आपको अपने इर्द गिर्द सारे बैंक नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, तजारती बैंक है। ये कायम ही नफ़ा कमाने की गर्ज से होते हैं, यानी एक तरफ लोगों की अमानतों को ये जमा करते हैं, दूसरी तरफ यही रकम ताजरों, सनतकारों और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज पर देकर और ख़ुद जो है ये सूद कमाते हैं। इस तरह से ये बैंक मुल्क में सनती, तजारती और कारोबारी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। पाकिस्तान में ये नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, अलाइड बैंक, दी बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक, बैंक अल-फलाह, फैसल बैंक, मीज़ान बैंक, ये सारे के सारे बैंक तजारती बैंक है। तजारती बैंक जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फ़हरिस्ती बैंक और एक होते हैं गैर फ़हरिस्ती बैंक। ठीक है, तजारती बैंक 2 तरह के हैं, एक है फ़हरिस्ती बैंक और दूसरे हैं गैर फ़हरिस्ती। फ़हरिस्ती बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें कारोबार शुरू करने से पहले मरकज़ी बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है। इनकी सरमाए की कम अज़ कम हद जो है वो मुकर्रर होती है, उसका तयन किया जाता है और ये इस बात के पाबंद होते हैं कि अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा मरकज़ी बैंक के पास महफूज सरमाए के तौर पर जमा कराएं, ताकि बुरा वक्त आने पर मरकज़ी बैंक इन बैंकों का आखिरी सहारा बने और इनकी मदद करे। पाकिस्तान में नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक वगैरह फ़हरिस्ती बैंक है। ये बैंक मरकज़ी बैंक के मुकम्मल तौर पर ताबे नहीं होते, लेकिन कुछ जो असूल जो तयशुदा होते हैं उनके ये तहत काम करना इन पर लाजिम होता है। फिर गैर फ़हरिस्ती बैंक। गैर फ़हरिस्ती बैंक कैसे बैंक हैं, ये ऐसे बैंक हैं जिनकी कारोबारी सरमाए की कम अज़ कम हद मुकर्रर नहीं की जाती, यानी वो जितने सरमाए से चाहें कारोबार शुरू कर सकते हैं। वो ना तो इस बात के पाबंद
مند ہوتے ہیں کہ اپنی امانتوں کا کچھ حصہ بطور محفوظ سرمایہ ملک کے مرکزی بینک کے پاس جمع کروائیں، نہ ہی مرکزی بینک پر فرض ہے کہ وہ ان کی کوئی مدد یا رہنمائی کرے۔ پاکستان میں کوآپریٹو بینک اسی طرح کے بینک ہوتے ہیں۔ تو تجارتی بینک جو ہے ہم نے پڑھا اس میں کیا کہ یہ دو طرح کے ہیں، ایک فہرستی، غیر فہرستی۔ فہرستی جو ہے وہ مرکزی بینک کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور غیر فہرستی مرکزی بینک کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ پھر ہے تیسرے نمبر پر صنعتی بینک۔ یہ بینک بھی تجارتی بینک ہوتے ہیں مگر ان کے فرائض کو صنعتوں کی ترقی تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ یہ بینک بھی لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں لیکن انہیں صرف صنعت کاروں کو قرضہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ صنعتی بینک ہے تو صرف کس کو قرضہ دیں گے؟ صنعت کاروں کو۔ ان کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ ملک میں صنعتی ترقی کو فروغ دیں۔ یہ بینک صنعت کاروں کو چھوٹی، درمیانی، طویل مدت کے قرضے دیتے ہیں۔ یہ قرضے جو ہیں ملکی کرنسی، زر مبادلہ دونوں صورتوں میں دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں صنعتی ترقیاتی بینک اور پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی پکک جسے ہم کہتے ہیں، یہ اسی طرح کے بینک ہے۔ اچھا، پاکستان صنعتی ترقیاتی بینک یہاں پہ آپ لکھ لیجیے گا 1961 میں قائم ہوا تھا، اور پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن جو پکک ہے یہ 1957 میں قائم ہوا تھا۔ یہ آپ اپنی ادھر ہی بک پہ لکھ لیجیے گا۔ پھر ہے زرعی بینک۔ یہ بینک جو ہے وہ زراعت کی ترقی کے ذمہ دار ہے، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس بینک کا اولین مقصد کیا ہے کہ زراعت پیشہ لوگوں کو یہ بھی چھوٹی مدت کے، درمیانی مدت کے اور لمبی مدت کے قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ کھاد، بیج، ادویات، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، تھریشرز و دیگر آلات خرید کر زراعت کو جدید جو طریقے ہیں ان پر استوار کر سکیں اور زراعت میں مشینی کاشت کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کریں۔ یہ بینک کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کرتے ہیں، نیز انہیں ضروری مشورے بھی دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے اس کا نام زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان یہ بھی 1961 میں قائم ہوا تھا۔ پھر ہے زر مبادلہ کے بینک۔ زر مبادلہ کے بینک، یہ بینک عام طور پر زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں، یعنی بین الاقوامی تجارت میں جو غیر ملکی ادائیگیاں ہوتی ہیں ان میں یہ بینک کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا لین دین جو ہے وہ کیونکہ زر مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے اس لیے انہیں زر مبادلہ کے بینک جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً امریکن ایکسپریس بینک، چارٹرڈ بینک، نیشنل اینڈ گرینڈلیز بینک وغیرہ یہ سب غیر ملکی بینک ہیں جو کہ زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں، اس لیے یہ زر مبادلہ کے بینک بھی کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں ملکی فہرستی تجارتی بینک یہ بھی زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں اور ان میں غیر ملکی کرنسی کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے بچت کے بینک۔ عام طور پہ یہ ایسے بینک ہیں جو لوگوں کی بچتوں کو جمع کرتے ہیں، اس کا بھی نام سے ہی ظاہر ہے۔ یہ بینک خود کاروبار نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی بچتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کے حکومت کو دے دیتے ہیں، حکومت ان سے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ پاکستان میں یہ کون سے ہیں؟ ڈاک خانے، قومی بچت کے مراکز، اس قسم یہ بینک لوگوں کی چھوٹی چھوٹی رقومات بھی جمع کرتے ہیں جن کے لیے مختلف اسکیموں کا اجرا بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے امداد باہمی کے بینک۔ امداد باہمی کے بینک جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ امداد باہمی کے بینک محکمہ امداد باہمی کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ان کے فرائض وہی ہوتے ہیں جو کہ ایک عام تجارتی بینک کے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں کاشتکاروں کو قرضہ فراہم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ دیہی عوام کی بچتوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ پاکستان میں زمیندارہ کوآپریٹو بینک امداد باہمی کے بینک کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد میں پاکستان میں انتظام کے لحاظ سے ان کے 3 مراحل ہیں، 3 سطحوں پہ یعنی کہ ان کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ ایک دیہی سطح پر یعنی دیہی انجمن گاؤں کی سطح پر، پھر ہے سینٹرل کوآپریٹو بینک یعنی ضلع کی سطح پر، اور پھر ہوگا پروونشنل یعنی کہ صوبے کی سطح پر کوآپریٹو بینکس، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ ہمارے پاس جو بینکوں کی قسم ہے وہ ہے رہن کے بینک۔ رہن کے بینک کیا ہوتے ہیں؟ یہ لوگوں کی جائیداد مثلاً زمین، مکانات، صنعتی مشینری، دیگر قیمتی اشیاء بطور رہن رکھ لیتے ہیں۔ رہن مطلب اپنے پاس کچھ عرصے کے لیے رکھ کے اور اس کی بنیاد پر انہیں قرض دیتے ہیں جب تک قرض کی رقم واپس نہیں ملتی۔ یہ اس جائیداد سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مکان رہن کے طور پر رکھ رہے ہیں تو پھر مکان کا کرایہ بینک لیتا رہے گا، یا زمین کی پیداوار اگر رہن کے طور پر رکھی ہے تو پھر زمین کی بینک کی آمدنی کا وہ حصہ بن جائے گی۔ عام طور پر نان شیڈیول کون سے ہوتے ہیں؟ غیر فہرستی بینک، یہ اس قسم کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تعمیرات مکان کی مالی کارپوریشن، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور دیگر تجارتی بینک یہ کام کرتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کے اب ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ پہلا ان کا
فرض یہ ہے کہ یہ لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن میں بھی ہم نے پڑھا کہ تجارتی بینک کیا کرتے ہیں، لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں۔ پھر امانت سے مراد کیا ہے؟ وہ رقم ہے جو لوگ بینکوں کے پاس جمع کرواتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ اس رقم کو واپس طلب بھی کر لیتے ہیں۔ بعض امانتوں پر تجارتی بینک مختلف شرح سے منافع دیتا ہے۔ یہ کام بینکوں پر اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب امانتیں کس کس طرح کی تجارتی بینکوں میں جمع ہوتی ہیں؟ ان میں سب سے جو پہلی امانت ہے وہ رکھیں گے طلبی امانتیں یا میادی امانتیں کر لیتے ہیں، چلیں میادی امانتیں۔ میادی امانتوں سے مراد ایسی امانتیں ہیں جو کہ لوگ ایک مقررہ عرصے تک یعنی 1 سال سے 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں۔ اس عرصے سے پہلے وہ اس رقم کو بینک سے نکلوا نہیں سکتے۔ اس قسم کی امانتوں پر بینک عموماً زیادہ شرح سے سود جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ البتہ اگر کسی شدید مجبوری کے تحت امانت دار اپنی رقم بینک سے نکلوانا چاہے تو اس کے لیے اسے پہلے سے ایک نوٹس دینا پڑتا ہے اور بینک اس سے پھر خصوصی چارجز جو ہیں وہ بھی وصول کرتا ہے۔ پھر جو قسم ہے وہ ہے طلبی امانتیں، ٹھیک ہے، طلبی امانتیں ایک ایسی امانتیں ہوتی ہیں، اس کو چلنت حساب بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کی امانتیں کاروباری لوگ جمع کرواتے ہیں۔ یہ لوگ دن میں جتنی بار چاہیں بینک میں جا کر اپنی رقم جمع کرواتے ہیں اور جتنی بار چاہیں بینک کے اوقات میں جا کر بینک سے رقم نکلوا سکتے ہیں۔ بینک ان کے لیے آمین یعنی امانت دار کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایسی امانتوں پر بینک کوئی سود ادا نہیں کرتا، البتہ اگر کسی وقت اس قسم کے کھاتوں میں سے کسی شخص کی ایک مخصوص حد سے کم رقم رہ جائے تو بینک ان لوگوں سے کچھ ہرجانہ یعنی کہ کچھ جو ہے وہ روپے لیتا ہے، جو کہ بہت ہی معمولی سی رقم ہوتی ہے۔ پھر ہیں بچت امانتیں۔ اس قسم کی امانتیں عام طور پر بچت کرنے والے افراد بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ بینک میں اس قسم کے اکاؤنٹ، یہ تو پہلے ٹائم کی بات ہے، ابھی تو یہ کم از کم 500 سے یا 1000 روپے سے کھولے جاتے ہیں، پہلے زمانوں میں یہ 5 روپے سے بھی کھولے جاتے تھے۔ اس قسم کے کھاتوں میں سے ہفتے میں 1، 2 یا 3 بار رقم نکلوائی جا سکتی ہے۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ رقم نکلوانے کی حد مقرر ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کے کھاتے میں زائد رقم اگر نکلوانی ہے تو پھر بینک کو پہلے سے نوٹس دینا پڑتا ہے۔ اس قسم کی امانتوں پر بھی بینک سود ادا کرتا ہے، لیکن سود کی شرح جو ہے وہ میادی امانتوں کے مقابلے میں کم ہوگی۔ سب سے زیادہ جو سود ملتا ہے وہ میادی امانتوں میں، طلبی امانتوں میں بالکل نہیں، بچت امانتوں میں میادی سے کم، اور پھر لاسٹ جو قسم ہے جو امانت ہے وہ ہے نفع نقصان شراکتی کھاتے، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ۔ یہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق حکومت جو تھی اس کے دوران میں بینکوں سے سود کے عنصر کو ختم کر دیا گیا تھا اور بینکوں میں نفع نقصان کی بنیاد پر شراکتی کھاتے کھولے گئے۔ اس قسم کے کھاتوں پر سود کی بجائے کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ نفع۔ لیکن ان کھاتوں کے تحت جو جمع ہونے والی رقم تھی وہ بھی سودی کھاتوں کے ساتھ گڑمڑ ہو گئی یعنی مکس ہو گئی، اس لیے یہ تجربہ زیادہ کامیابی سے نہیں چل سکا۔ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ سود کا نام تبدیل کر کے منافع رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں حقیقت میں جو ہے بینکنگ میں صحیح اسلامی روش شامل نہیں ہو سکی۔ ان کھاتوں پر منافع کی شرح مقرر نہیں، بلکہ ہر 6 ماہ بعد بینک اپنے کاروبار کی بنیاد پر منافع کی شرح کا اعلان کرتے ہیں جو مختلف بینکوں کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اور وہ بہت ہی کم سا جو ہے منافع ہوتا ہے۔ پھر ہیں قرضے۔ حکومت جو ہے تجارتی بینک جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ قرضے فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا فرض کیا ہے کہ یہ قرضے فراہم کرتے ہیں۔ تجارتی بینکوں کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ ضرورت مند لوگوں کو قرضے دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم نے ابھی دیکھا کہ امانتیں جمع کرتے ہیں، دوسری طرف بینک یہی رقم اپنی ذمہ داری پر ضرورت مندوں کو قرضہ دے دیتا ہے، سود کماتا ہے اس سے، اور یہ قرضے بینک کی آمدن کا ذریعہ ہیں۔ بینک عام طور پر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کے پاس کل کتنی رقم ہے، ان میں سے کچھ حصہ وہ نقدی کی صورت میں اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ جب بھی کوئی شخص بینک میں رقم نکلوانے کے لیے آئے تو بینک اسے ادائیگی کر سکے، اور باقی رقم جو ہے وہ قرضے کے طور پر لوگوں کو دے دیتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں ہی کی رقوم کو وہ دوسرے ضرورت مندوں کو بطور قرضہ دے کر خود کیا کرتا ہے؟ نفع کماتا ہے۔ اس قسم کے قرضہ جاری کرتے وقت بینک لوگوں کی جائیداد، ابھی ہم نے جیسے رہن کے بینک پڑھا تھا، جائیداد، زمین زیورات، دیگر اشیاء بطور ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ قرضوں کی واپسی محفوظ ہو۔ قرض جاری کرتے وقت بینک کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قرض جاری کرتے وقت بینک قرض لینے والے کا اکاؤنٹ کھولتا ہے، اس میں قرضے کی منظور شدہ رقم جمع ہوتی ہے، پھر چیک کے ذریعے اسی کھاتے سے رقم نکلوائی جاتی ہے۔ یہ قرضے طلبی بھی ہوتے ہیں، یہ قلیل عرصے کے بھی ہوتے ہیں، اور جو طلبی کا کیا مطلب ہے، یعنی جس وقت چاہیں وہ اس سے مطلب بہت ہی کم مدت کے جو ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے نمبر 2 جو تجارتی بینک کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہنڈیوں کو پٹا لگاتا ہے۔ ہنڈی ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو تاجر حضرات ایک دوسرے سے لین
ہنڈی لکھ دیتے ہیں. اور ہنڈی کی ہم نے قسمیں بھی پڑھی تھی, اس کی مدت بھی پڑھی تھی. اس کی مدت عام طور پر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 3 سے 9 ماہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہنڈی وصول کرنے والے کو وقت سے پہلے رقم کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اس ہنڈی کو کسی بھی تجارتی بینک کے پاس لے جاتے ہیں, اس پر بٹا لگوا کر رقم باقی وصول کرتے ہیں. یعنی بینک اس ہنڈی پر اپنا کمیشن کاٹ کر باقی رقم تاجروں کو مہیا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس رقم سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. اسی طرح تجارتی بینک تجارت کے فروغ کا پھر ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر تجارتی بینکوں کا ایک فرض یہ ہے کہ یہ آسان اعلی مبادلہ ہے, چیپ میڈیم آف ایکسچینج. عام طور پر زر اعلی مبادلہ کا کام کرتا ہے, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لوگ میڈیم آف ایکسچینج ہے ملک کا مرکزی بینک. ہم دیکھتے ہیں کہ زر کو جاری کرتا ہے. بینک کے جاری کردہ جو نوٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں میں گردش کرتے ہیں. اور مثلا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو 1,00,000 روپے کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ بجائے اس کے نوٹوں کی شکل میں ادائیگی کرے, وہ شخص عام تجارتی بینک کے چیک پر یہ رقم لکھ کر اسے دستخط کر کے دے دیتا ہے. دوسرا شخص بلا ہیل و حجت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس چیک کو قبول کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چیک پہ رقم لکھی ہے اس سے چیک جب وہ بینک میں جمع کرائے گا تو رقم مل جائے گی, لازمی مل جائے گی. ٹھیک ہے, اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے. اس طرح بینکوں نے لین دین کے معاملے کو آسان کر دیا. بھاری رقم کی ادائیگی پر رقم کو گننے کا وقت ضائع نہیں ہوتا, کیونکہ بینکوں کے چیک یہ کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں. لوگ بینکوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں, ڈرافٹ اور چیک ہی لین دین میں قبول کرتے ہیں اور نقد زر کے استعمال کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی. پھر بینک کا ایک اور کام یہ کہ زر کی بحفاظت سہل منتقلی کرتے ہیں. سیف ٹرانسفر آف منی. بہت ہی آسانی کے ساتھ زر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. لوگ بینکوں کے ذریعے اپنی رقم کو ایک شہر سے دوسرے شہر بذریعہ, ہم نے بھی پڑھے تھے TT MT پڑھا تھا, چیک ڈرافٹ کے ذریعے منتقل کرتے ہیں. اس طرح ان کی رقم بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے اور راستے میں چوری کا بھی کوئی ڈر نہیں رہتا اور ان کی جان و مال بھی محفوظ رہتا ہے. پھر بینک جو ہے ایک اور کام کرتے ہیں وہ ہے ایجنسی کی خدمات. بینک ایجنسی کی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں. ایجنسی کی خدمات کیا ہیں؟ تجارتی بینک ایجنسی کی خدمات دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, عام لوگ آپ دیکھتے ہو کہ آپ اپنے بجلی کے بل, سوئی گیس, ٹیلی فون کے بل اس میں آسانی سے جمع کراتے ہیں. اس طرح سیکنڈری بورڈ, یونیورسٹیوں کے امتحانات, اسکولوں کالجوں کی فیس جو ہے یہ بھی ساری کہاں جمع ہوتی ہے, بینکوں میں. پاسپورٹ کی فیس بھی بینک میں جمع ہوتی ہے. تو یہ ایجنسی کی خدمات جو ہیں یہ بھی سر انجام دیتے ہیں. پھر یہ بینک قیمتی چیزوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تجارتی بینک لاکرز کی جو ہے خدمات پہنچاتے ہیں. لوگ اپنی قیمتی چیزیں, وصیت نامے, ضروری کاغذات, ہیرے جواہرات, زیور سب جو ہے وہ ان لاکرز میں رکھتے ہیں, جو کہ گھر کی نسبت بینکوں میں زیادہ محفوظ ہے. اور یہ کچھ فیس جو ہے وہ بینک اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں. پھر یہ بینک سرمایہ کاری کرتے ہیں. تجارتی بینک ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں اور پھر خود منافع بھی کماتے ہیں اور پھر اسی منافع کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں حبیب بینک نے حبیب شوگر ملز میں, یونائٹڈ بینک نے یونائٹڈ کیمیکل وغیرہ میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے. اس کے کچھ اور جو ہیں وہ فرائض یہ ہیں کہ اچھی ساکھ شہرت والی فرموں اور کھاتے داروں کو اوور ڈرافٹ دے دیتے ہیں. اوور ڈرافٹ کا کیا مطلب ہے, کھاتے سے زیادہ رقم فراہم کر دیتے ہیں. پھر غیر ملکی کرنسی کے لین دین میں درآمد برآمد کنندگان کی مدد کرتے ہیں. حج درخواستیں وصول کرتے ہیں. لوگوں کی مقدس فریضے کی ادائیگی میں مدد کرتے ہیں. پھر خود روزگار اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کر کے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں. پھر زرعی شعبے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم, نیز کاشتکار کو دیگر پیداواری آلات, بیج, کھاد, ادویات وغیرہ فراہم کر کے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اوورآل کہ تجارتی بینک بہت زیادہ اہم ہے. انہوں نے زر کی گردش کو تیز کیا, صنعت کو ترقی دی, تجارت کو ترقی دینے میں اہم جو ہے وہ کردار کیا. اور یہ سارے فرائض پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بینک جو ہیں وہ بہت سارے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں. اور لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں, لوگوں کو قرضے دیتے ہیں. جو سرمایہ کار جو نقد ادائیگی ایک دوسرے کو نہیں کرتے, ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں. آسان اعلی مبادلہ ہیں. زر کی آسانی جو ہے, سہل منتقلی جو ہے وہ کرتے ہیں. ایجنسی کی خدمات سر انجام دیتے ہیں. لوگوں کی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ملک کی آمدن میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا. نیکسٹ جو ہم اعتباری زر کی ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا کہ تجارتی بینک جو ہے وہ اعتباری زر کی تخلیق کرتے ہیں. تو ہم تجارتی بینک کی تخلیق جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی کل کا جو ہوگا ہمارا لیکچر
اس میں آپ کو وہ سارا سمجھاؤں گی. آپ نے بھی اس کی جو ہے وہ پریکٹس بھی کرنی ہے, اور پیچھے سے جو ہے وہ سیکنڈ چیپٹر اس کے آپ شارٹ کوسچن آنسرز جو ہیں ان کو بھی کر دیں. اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ میں آگے جا کر آپ کو ویکنڈ پہ دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو آپ اس کی نا جو ہے وہ شارٹ کوسچن آنسرز کو اچھا سا تیار کریں, اور لانگ اس میں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو آپ نے تیار کرنے پیپر کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی کل پھر جو ہے باقی کام کرتے ہیں. اللہ حافظ.